बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब के घर दोजमान पार्क में इस वक्त को भूचाल आया हुआ है और सफ़े मातम बिछी हुई है और खान साहब मुंह से झाग निकालते हुए कभी ऐस कानून टक्कर, कभी उस कानून टक्कर और कभी सामने आने वालों को गालियाँ और ये वो इस तरह का माहौल चल रहा है। वहाँ पर चल रहा होगा, चल रहा है नहीं, ये मैंने शुगर लगाया थोड़ा सा, क्योंकि ख़बरें ही कुछ इस तरह की हैं। खबरें इस तरह की इसलिए हैं कि सर कि आप जो काम करना चाह रहे हैं, वैसे तो इमरान खान साहब के ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। एक साल के अंदर जितनी उन्होंने रूज से जवाल देखा है और फिर जो जवाल की तरफ जितनी स्पीड के तीखी स्पीड से के साथ जा रहे हैं उस तरफ को, तो पूरी उनके ऊपर एक कहानी लिखी जा सकती है। किस तरह उन्होंने वज़ीर आज़म थे तो किस तरह उन्होंने आर्मी चीफ़ लगाना चाहा, फिर वो आर्मी चीफ़ नहीं लग सका तो फिर जनाब तहरीक अदम एतमाद आ गई। तहरीक अदम एतमाद आ गई तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है मैं आगे पीछे कर गया हूँ कि आर्मी चीफ़ से पहले वो लगाना चाह रहे थे अपनी मर्ज़ी का DGISI रुकवाना चाह रहे थे। फिर वो क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाना चाह रहे थे। क्यों लगाना चाह रहे थे कि बाजवा साहब को 6 महीने पहले रिटायर करना चाह रहे थे। तो फिर बाजवा साहब ने हाथ चुक लिए और फ़ौज को कह दिया कि हो जाओ परे परे, और फिर उसके नतीजे में ये हुआ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गई, नो मूव आ गई ना जी, नो कॉन्फिडेंस मूव जो होती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो और कहते हैं कि जी वो बड़े चालाक होशियार थे जरदारी साहब, उन्होंने टेस्टर लगाए, उनको छोड़ के मैदान में हफीज़ शेख साहब के मुकाबले में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। तो खैर किस्सा मुख्तसर, ना ये कुछ भी नहीं बचा सके इमरान खान साहब। तो इसलिए इनकी नाकामियों के सिलसिले अगर मैं ये कहूँ कि जारी हैं कि ना इलेक्शन ले सके, ना मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगा सके, ना मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लगने वाले आर्मी चीफ़ को रखवा सके, तो किस जो कहानी है या जो नतीजा है वो आपके सामने है। तो अब सूरत हाल ये है कि ये चाह रहे थे कि जी के एतमाद का वोट लें अपने जो हैं परवेज़ इलाही साहब और असम्बलियाँ तोड़े, वो भी नहीं हो सका। और आज जो इजलास था पंजाब असम्बली का, पार्टी के तितर बितर होने के रोशन इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। मैंने 2 दिन पहले इस फ़कीर ने आपसे इसी फोरम के ऊपर जो इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि कुछ लोग आगे पीछे हो जाएंगे। इमरान खान साहब तो सिर्फ 3 लोगों का कह रहे हैं कि जी के 3 लोग जो हैं वो उनको फ़ोन शून आए हैं या वो मुख मुका उन्होंने कर लिया है PDM के साथ। सर वो 14 के करीब लोग हैं, 13 से 14 के दरमियान, और वो आपको अनकरीब पाकिस्तान में नज़र नहीं आएंगे। आप पता करेंगे कहाँ पे हैं तो वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। डिफेक्शन क्लास उसी सूरत में लगती है जब आप अब्सटेन करें और मुल्क के अंदर मौजूद हों। अब अगर आप मुल्क में मौजूद नहीं हैं और कोई नोटिस भी, शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ असम्बली का कि जी कि फ़लाँ तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, दोनों सूरतों में, तो अगर वो उससे पहले कुछ लोग अगर इधर उधर हैं, एक्स पाकिस्तान लीव के ऊपर हैं, तो फिर उनके ऊपर आप डिफेक्शन क्लास नहीं लगा सकते। तो आज जो असम्बली का इजलास हुआ उसमें जो कह लें कि PTI के जो अरकान थे वो 174 थे 190 में से, यानी PTI और मुस्लिम लीग काफ को मिलाएं तो 190 बनते हैं, 174 थे, यानी कि 16 बंदे गैर हाज़िर थे। अब चूँकि मरहला दरपेश है, अदालत में फ़ैसला होना है, अदालत पता नहीं अब कौन सा खेल खेलेगी या वहाँ पर कौन सा खेल खेला जाता है, कानून की बात होती है या फिर कानून की नाक मरोड़ी जाती है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वहाँ पर जो फ़ैसला होना है वो ये होना है कि वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर के कहने के ऊपर एतमाद का वोट लेना है कि नहीं लेना। तो अगर एतमाद का वोट लेने का मरहला दरपेश होता है तो सर फिर बंदे पूरे परवेज़ इलाही साहब ने करने हैं, इमरान खान साहब ने करने हैं। बंदे थे जनाब 16 घट ने, हम तो 12 से 14 के दरमियान बात कर रहे थे, तो वो जो है वो 16 बंदे कम निकल आए हैं। तो ये दर्द सर उनका है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये टेंशन थी एक इमरान खान साहब को, सफ़े मातम। एक वजह ये भी है कि वहाँ पर बिछी हुई होगी और इमरान खान साहब के मुंह से झाग निकल रही होगी गुस्से में, और वो सामने आने वालों को सलवातें सुना रहे होंगे। दूसरा सर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, वो अच्छी खबर ये है कि सैलाब पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ठीक ठाक कंपेन की और दुनिया को ये बावर कराया कि हमारा इस सैलाब में जो हिस्सा है वो 2% भी नहीं है। 1 पॉइंट पता नहीं कितने % कार्बन का जो हमारा शेयर है वो इस पूरा अर्ज़ के ऊपर वो इतना है।
اور یعنی کہ ماحولیاتی آلودگی میں پاکستان کا رول جو ہے وہ 1.2 سے بھی کم ہے. تو باقی یہ جو ہمارے اوپر افتاد آئی ہے کہ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے ہمالیہ کی گود میں ہے یا ہمالیہ کے فٹ سٹیپس میں ہے، تو قدموں میں ہے یوں کہہ لیں، تو یا ان کی وادی ہے پاکستان، جس کو وادی سندھ بھی کہتے ہیں، ہمالیہ کی وادی ہے نا بیسیکلی. تو اب دنیا کا ایک بڑا جو سورس ہے مطلب پانی کا یا آپ کہہ لیں کہ گلیشیئرز کا، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ پاکستان کے اوپر ہے شمال میں. تو اگر تغیر ہے، اگر کوئی ماحولیاتی آلودگی ہے، اگر کوئی ماحولیاتی تبدیلی ہے اور وہ دنیا کے اعمال کی وجہ سے ہے، تو پھر سر پاکستان کا کی قصور ہے؟ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گلٹ میں مبتلا کیا دنیا کو کہ یہ آپ کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ پاکستان آئے اور انہوں نے دنیا کو باور کرایا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے بالکل آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے بالکل ٹھیک ہے. تو آج ڈونر کانفرنس تھی، اس ڈونر کانفرنس میں 8.5 ارب ڈالر کی امداد جو ہے وہ پاکستان کی منظور ہوئی ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تو ان کو غشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے کہ کی ہو گیا. مطلب ہم نے تو سوچا تھا کہ سری لنکا سے برا حال ہوگا اور اس کے لیے عمران خان صاحب کچھ کر رہے تھے. تیسری وجہ ان کو دورے پڑنے کی جو ہے وہ یہ والی ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ کون سی وجہ ہے. تو سر اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں عموماً یہ لگتا ہے کہ جب لوگ وعدے کرتے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ سیلاب کے دنوں میں لوگوں نے کروڑوں روپے کے وعدے کیے، اربوں روپے کے وعدے کیے، لیکن حقیقی طور پر وہ جو پیسہ ہے صرف اعلان ہی کیے، وعدے کیے، اعلان کیے، لیکن عملاً جب عمل کی باری آئی تو لوگوں نے، میرا مطلب ہے کہ وہ نہیں دیے، پیسے نہ ہونے کے برابر دیے. تو اب عمران خان صاحب کی ساری جو شیخی ہیں نا، وہ شیخ چلیاں وہ نکل گئیں کہ میرے کہنے کے اوپر مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، میں بڑا ایماندار آدمی ہوں. کڑی چور پائن، دنیا کو پتہ چل چکا ہے آپ کڑی چور ہیں، آپ پانڈے چور ہیں، آپ ٹائیاں چور ہیں، آپ کفلنگ چور ہیں، آپ پین چور ہیں، پتہ نہیں کون کون سی چوریاں آپ نے کی ہیں. تو لہٰذا کوئی نہیں آئے پیسے، وہ جو دعوے کیے گئے تھے، جو وعدے کیے گئے تھے، وہ پیسے نہیں آئے. تو اسی طرح یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یار کہ یہ اس طرح کی کانفرنسوں میں جو ممالک ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اعلان تو کر دیتے ہیں، لیکن جب پیسے ٹرانسفر کرنے کی باری آتی ہے تو سر دل جو ہے وہ کٹ پڑتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ حوصلہ نہیں پڑتا. تو لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا سا الٹ ہے. الٹ معاملہ یوں ہے کہ 8.5 ارب میں سے 4.2 تو اسلامی ترقیاتی بینک نے اس کا وعدہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ادارے ہیں، بینک ہیں، یہ معاملات انہوں نے پیسے نہیں مرتے، تو ممالک جو ہوتے ہیں وہ تو ان کے ہو جاتا ہے نا، تو ان کے نہیں مرتے ہوتے، تو لہٰذا یہ بے خوف و خطر اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے تو یہ پیسے دیں گے. اسی طرح 2 ارب ڈالر جو ہے وہ ورلڈ بینک نے وعدہ کیا ہے، اور اسی طرح 1 ارب ڈالر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے وعدہ کیا ہے. تو آپ حساب لگا لیں کہ 4 2 6 تو اور ایک 7.2 ارب ڈالر تو وہ یہ بن گئے. باقی جو ہے وہ جتنے 8.5 میں سے بچتے ہیں وہ آپ حساب لگا لیں، وہ باقی ممالک نے کیے ہیں. وہ نہ بھی کریں تو یہی جو ہے 6.2 ارب ڈالر، یہ سر آگے تو پاکستان کا ساتھ تو نکلے گا. یہ عمران خان صاحب کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی اس وقت. عمران خان صاحب اس ڈونر کانفرنس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ ان کو باقاعدہ تکلیف ہو رہی ہوگی. وہ میں اب زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ان کے کیا حالات ہو رہے ہوں گے، وہ تو ہم شغل ہی لگا سکتے ہیں نا. لیکن آج رات ان کو نیند اچھی نہیں آئے گی، یہ بات آپ لکھ لیں، کیونکہ ان کے منصوبے جو تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، پاکستان کا حال سری لنکا جیسا ہو. میں نے تو 7 مہینے پہلے باجوہ صاحب کو بتا دیا تھا، شوکت ترین کو بھیج کے، کہ ہمیں نکالیں گے تو جناب پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. میں نے آپ کو لطیفہ سنایا ہوا تھا نا کہ ایک سردار جی پاکستان آئے اور پاکستان آ کے تو واپس چلے گئے، تو لاہور کا ان کا دورہ تھا. تو ادھر سرداروں نے، ان کے دوستوں نے پوچھا کہ سردار جی لاہور کس طرح دا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یار تو ڈب گیا ہونا یا ڈبن والا ہونا. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا تو چونک چی کا نلکا لگا سی میں کھلا چھڈ آیا. تو خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یقین تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس سے زیادہ پتہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. 2 بندوں کو پتہ ہو سکتا ہے، 2 لوگوں کو، ایک عمران خان صاحب کو اور ایک پاکستان کی فوج کو. کیونکہ پاکستان کی فوج پاکستان کی خزانے کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. سب سے زیادہ ہمارا جو خرچہ ہے بیلنس شیٹ میں یا جو اخراجات کی مد میں، وہ پاکستان کے ڈیفنس کے اوپر جاتا ہے. تو ان کو بڑا بہتر پتہ ہے. اسی لیے عمران خان صاحب کو، میرا مطلب ہے، انہوں نے توبہ کی، ہاتھ جوڑے کہ پائن ساڑھا ٹھڈا گزارا نہیں ہو سکتا، ایڈا نلائق آدمی، ہمیں تو توقع ہی نہیں تھی کہ آپ اتنے نلائق نکلیں گے.
تو دوسرا عمران خان صاحب کو خود پتا ہے کہ میں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے، ٹکے دا کام نہیں کیتا، تو لہٰذا ان کو پتا تھا کہ پاکستان نے ڈیفالٹ ہونا ہے۔ جب نہیں ہو رہا تھا تب وہ کیا کر رہے تھے، آ جائیں یہ تیسری خبر، جو خبر عمران خان صاحب کو باقاعدہ دندل ڈال دے گی، جو عمران خان صاحب کے لیے باقاعدہ بے ہوش کرنے والی خبر ہے، کیونکہ اس کا امپیکٹ بڑا خوفناک ہے۔ باقی ان کے جرائم معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں اور جس کی خبر پاکستان کے متعلقہ اداروں کو ہو چکی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا نہیں بن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہن کی کریے، تو یہ سارے جو ہے نا فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب، یہ سارے انہوں نے باہم صلاح مشورہ ہوئے پولیس کی زبان کے مطابق، جو ایف آئی آر کی زبان ہے نا اس کے مطابق میں بول رہا ہوں، کیونکہ اس کیس میں انہوں نے پکڑے جانا ہے، یہ بات آپ لکھ لیں، یا اس کیس میں نہ بھی پکڑے گئے تو غصہ اسی کیس کا نکلنا ہے ان کے اوپر، یہ بات آج آپ لکھ لیں۔ انہوں نے باہم صلاح مشورہ ہو کے باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر اور باقاعدہ واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے یہ کمپین چلائی کہ یوں کر کے لوگوں کو مائل کریں، گلی محلوں میں، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ہسپتال میں، وکیل ہے تو کچہری میں، انجینئر ہے تو فیکٹری میں، کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو جناب اسکول میں، کوئی ٹیچر ہے یا پروفیسر ہے تو کالج میں، ہمارا بندہ ہے نا، ان کے بندے تو ہیں وہ۔ اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے شدائی ہیں، وہ شاہ دولہ شاہ کے چوہے، وہ سارے کے سارے یہ کمپین کرنی شروع کریں کہ چونکہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو چونکہ پاکستان نے پیمنٹس کرنی ہیں، غیر ملکی جو ڈونرز ہیں یا غیر ملکی قرضے ادا کرنے ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان کے پاس حل کیا ہے؟ آئی ایم ایف تو پیسے نہیں دے رہا، تو اب کریں گے کیا؟ وہ ہوتے ہیں نا بل ہوتے ہیں، امپورٹ کے بلز جو ہوتے ہیں، پٹرول منگوا رہے ہیں، پیسے چاہیے، فلانی چیز پیسے چاہیے، وہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ سر وہ پیسہ آپ کا جو بینکوں میں پڑا ہوا ہے، یہ حکومت وہ پیسے کو فریز کر دے گی، آپ کے پیسے حکومت ضبط کر لے گی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی فرصت میں جائیں اور جا کے وہ پیسے نکلوائیں اپنے۔ اب یہ پاکستان کو اصل معنوں میں کولیپس کرنے کی ایک سازش تھی۔ سر بینکوں میں پڑا پیسہ، آپ ایک مطلب بینک تو پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں نا، اس بات یہ ٹیکنیکل ہے، بات سمجھیں اس کو۔ جس طرح آپ نے وہ سنا ہوگا کہ جب یہ نواز شریف صاحب کا دور تھا غالباً، یا بینظیر بھٹو صاحبہ کا دور تھا، لیکن یہ بات ہے کہ چودھری برادران کا نام اس میں بڑا آیا تھا، کوآپریٹو سکینڈل جو آیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ کوآپریٹو بینک بنے ہوئے تھے، تو وہ جناب لوگوں نے ایک بینک کے بارے میں ہوا کہ جی یہ تو ڈیفالٹ کر گیا، وہ بینک بند کیا ہوا، لوگوں نے اپنے اپنے بینکوں میں دوڑ لگا دی کہ ساڑھے پیسے واپس کرو۔ تو پیسے تو انویسٹ کیے ہوتے ہیں، پیسے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں، سرکل میں چل رہے ہوتے ہیں پیسے، تو لوگوں وہ سارے بینک کہتے ہیں کہ اتھوں دیے پیسے۔ تو سر ایک بہت بڑا سکینڈل ہوا تھا، یہ پاکستان کے ساتھ عمران خان صاحب اینڈ کمپنی وہ کرنے جا رہی تھی۔ یہ بات اگر عمران شفقت جیسے ایک 2 ٹکے کے رپورٹر کے پاس پہنچ سکتی ہے تو سر پھر وہ پاکستان کے ان لوگوں کے پاس بھی پہنچی ہوگی جن کا کنسرن ہے پاکستان کا خزانہ، جو اس وقت سعودی عرب یو اے ای میں جا کے معاملات کر رہے ہیں کہ سر پیسے لاؤ، پیسے نہیں ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا، جو پاکستان کی مشکلات کا ازالہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، تدارک کر رہے ہیں۔ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اشارہ کن کی طرف کر رہا ہوں، یہ بات ان تک نہیں پہنچی ہوگی، تو سر وہ اب اپنے پاکستان کی ریاست جو ہے یہ اس کے خلاف جرم ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ غداری غدوری اس طرح کی چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتا، لیکن یہ ایکٹ جو ہے جو یہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب اینڈ کمپنی، سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی ہے، سادہ الفاظ میں۔ اور کیوں ملک دشمنی ہے؟ کہ صرف میں اقتدار سے باہر ہوں، مجھے نکالا گیا ہے، تو میں نے کسی بھی صورت میں اقتدار میں آنا ہے اور ان کو فیل کرنا ہے۔ فیل کس کو کرنا ہے؟ سر گورنمنٹ کو فیل نہیں کرنا، میں نے ریاست پاکستان کو فیل کرنا ہے، یا گورنمنٹ کو فیل کرنے کے چکروں میں ریاست کا بیڑا اگر کوتا ہو جائے، نو پرابلم، عمران خان صاحب کے متھے کے اوپر وٹ نہیں آئے گا، پیشانی کے اوپر کوئی پسینہ نہیں آئے گا، کوئی ان کے کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ میں ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ وہ بے دھڑک بے دریغ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جن کے نالج میں ہیں باتیں، انہوں نے ان ساری چیزوں کا حساب لینا ہے سر، آج نہیں تو کل۔ یہ چیز جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف، یہ چارج شیٹ ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس کا ان کو جواب دینا، اور عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ پھڑے گئے۔ تیسری خبر جو تھی، جو دندان شکن بریک، دو دندل گروپ آف خبرس جو ہے جس کو آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے
کہ پتہ تو ان کو ہے کہ ہونے کی میرے نال، اور اے بھی پتہ چل گیا۔ یہ خان صاحب کے برے حالات ہیں اس وقت، اور ہوں گے، ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میرا وہ ہے نا جو ایک گویڑ ہے، اندازہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے، تو پتہ چلنے کے بعد اس طرح کی جب چوری پکڑی جائے تو سر پھر بندے کی جو حالت ہوتی ہے وہ خان صاحب کی اس وقت حالت ہے۔ لگ پتے جان گے سر، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔